अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अल-मुज़म्मिल की इन डेप्थ स्टडी का आज हमारा फाइनल सेशन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला वक्त में बरकत दें और जो बात हम इंशाअल्लाह करने जा रहे हैं, अल्लाह उस बात को करने के लिए मुनासिब अल्फाज और मुनासिब थॉट्स जो है उसको डिज़ाइन कर दें। अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 20 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और जिस टॉपिक के अंडर हम इस पार्ट 2 को कवर करेंगे वो टॉपिक है अर-तरगीबु मिनल कुरआनी, encouragement from the Quran in the light of आया 20 of सूरत अल-मुज़म्मिल। और क्योंकि हमने इसको 2 हिस्सों में किया था तो आज हम इसका सिर्फ दूसरा हिस्सा फोकस में रखेंगे। अल्लाह का नाम लेकर अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज क्योंकि लास्ट सेशन है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 20 सूरत अल-मुज़म्मिल का शान नुज़ूल हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था, जब सूरत का शान नुज़ूल हमने डिस्कस किया था। और उस वक्त आपको बताया था कि सूरत अल-मुज़म्मिल की 19 आयत एक तरफ हैं और इसकी 20वीं आयत दूसरी तरफ आती है। बाज़ स्कॉलर्स के मुताबिक मक्की दौर में जब सूरत अल-मुज़म्मिल की पहली 19 आयत नाजिल हुई हैं, तो इसके ठीक 1 साल के बाद आयत नंबर 20 को मक्का में ही नाजिल किया गया। और दूसरी राय ये है कि सूरत अल-मुज़म्मिल की आयत नंबर 20 मदीना में आकर नाजिल की गई। बहरहाल हम तालिब इल्म होने के हवाले से दोनों आरा को देख चुके हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह शान नुज़ूल के हवाले से जो आयात का थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, मेरे स्टूडेंट्स होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने इस बात को वाज़ेह किया है कि हर राय का एहतराम कीजिए। बात को दोनों तरह से लिया जा सकता है। किसी आयत का शान नुज़ूल अगर कोई एक साल या इवेंट आता है और किसी दूसरी जगह का कोई दूसरा उसी सूरत का कोई दूसरा इवेंट आता है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद माय अमल, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ईमान ऑन दिस बुक। इसलिए कि मेरा अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक वही रहेगा, इस सूरत के साथ मेरा ताल्लुक वही रहेगा, चाहे इसकी आयत नंबर 20 मक्का में नाज़िल हुई या इसकी आयत नंबर 20 मदीना में जाके नाज़िल हुई। हमने प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर आयत नंबर 20 को समझते हुए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था और आपको बताया था कि आप अगर आयत 20 के अरबिक टेक्स्ट को देखती हैं, तो बेसिकली इसमें मुसलमानों को 6 अहकामात अल्लाह की तरफ से या यू कैन से 6 इंसेंटिव टू स्टार्ट लविंग देयर रब, वो इंसेंटिव मुसलमानों को यहाँ दिए गए हैं। 3 हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे और बाकी 3 हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। जो 3 हमने कवर कर लिए हैं आयत नंबर 20 के हवाले से, अब मैं दोबारा इसके ऊपर बात नहीं करूँगी, इसलिए कि हम आज के 3 पर फोकस करना चाह रहे हैं फ्रॉम अमली पर्सपेक्टिव। तो जो 3 हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने तख़फ़ीफ़ुत तहज्जुद देखा था कि तहज्जुद को नवाफ़िल में कैटेगराइज़ कर दिया गया, मोहब्बत के साथ अदा करने वाली नमाज़ के अंडर उसको रख दिया गया। अक़ीमुस्सलाह में हमने 5 वक़्त की नमाज़ का जो फ़र्ज़ आती है, उसकी अहमियत को समझा था कि वो कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और तीसरे एंगल पर हमने आतुज़ ज़का को स्टडी किया था कि किस तरह से हमारा अपने माल में से ज़कात निकालना, ये हमारे अपने बरकतें समेटने के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिक्वायर्ड है। अब आगे चलते हैं हम आयत 20 में, तो जो अगला चौथा हुक्म आता है फ़िल अमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्लाह ताला फरमाते हैं व अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, और तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दो। यहाँ पर ये जो कर्ज आया है, ये स्कॉलर्स का इसमें कंसेंसस है कि आप अल्लाह को कर्ज कैसे देते हैं, हाउ यू विल गिव लोन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। असल में जब आप सदका करते हैं
تو آپ کا صدقہ جو ہے وہ ایک طرح سے اسلام کو یا اللہ کو لون ہو جاتا ہے. اور قرض حسنہ صدقے کا ایک بہت ہی ہائر لیول ہے جس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. تو صدقہ کرنے کا بیسیکلی ایٹ دا فورتھ پوائنٹ آیت 20 میں انسینٹیو دیا جا رہا ہے. یہ صدقہ آت الزکوٰۃ سے الگ ہے بیکاز یہ امیڈیٹلی آت الزکوٰۃ کے بعد آ رہا ہے. زکوٰۃ فرض ہے، جو قرضاً حسنہ ہے یہ obligation نہیں ہے، لیکن ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مقربین کے کیٹیگری میں آنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین آپشن جو ہے وہ دین اسلام کی طرف سے ہم مسلمانوں کو دے دیا گیا ہے. تو زکوٰۃ سے الگ صدقے کی یہاں بات ہے، یہ فرض بھی نہیں ہے، اور اس کا ٹوٹل ڈپینڈنسی آپ کے اور آپ کے رب سے تعلق کی بیسس پر ہے. قرض حسنہ ایک ایسی ٹرم ہے اسلام کے اندر جس کو کئی میننگز میں استعمال کیا جاتا ہے. ظاہر ہے میں وہ سارے میننگز آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی. میرا اسٹڈی پیٹرن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات میں سے ٹریڈیشنلی جتنی نالج موجود ہے اس میں سے اس کو اٹھا لیں جو کہ مجھے ایک عورت ہوتے ہوئے اپنے گھر کے رشتوں میں میرا موجودگی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اللہ کی بندی بنتے ہوئے مجھ سے کیا اللہ میری قبر میں سوال کرے گا. میرا پراپر فوکس ہمیشہ ان اسٹڈیز کے اندر ٹرمینالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کونوٹیشنز پر ہوتا ہے. تو اسی طرح انشاءاللہ ہم آج بھی قرض حسنہ کو جس اینگل سے دیکھیں گے وہ آئی ایم شیور تھوڑا سا لٹل بٹ ڈفرینٹ ہے، بٹ اٹس ویری پریکٹیکل. ہاں، جو اوور آل قرض حسنہ کی ڈیفینیشن جو ہے اسلام میں استعمال ہوتی ہے اس کو آپ 3 طرح سے دیکھتے ہیں، یا چلے 4 طرح سے دیکھتے ہیں. ٹوٹل 4 طرح سے دیکھی جاتی ہے. نمبر 1، کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جب بھی ٹرم قرض حسنہ آئے گی یہ صدقے کی بات ہوگی اور یہ نفلی صدقے کی بات ہوگی. اور اس کا پہلا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ضرورت کے وقت اسلام کی مدد جب انسان کرتا ہے، پیسے سے کرتا ہے یا اپنی صلاحیتوں سے کرتا ہے، خاص طور پر پیسے پہلی کونوٹیشن میں مال سے مدد کرنا آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز کی فائنینشیل سپورٹ یا اسلام کی فائنینشیل سپورٹ، اللہ کے راستے میں اس دین کو آگے بڑھانے کی فائنینشیل سپورٹ از ون آف دا میننگ آف دس قرض حسنہ. دوسرا اس کا میننگ آتا ہے کہ قرض حسنہ اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے جب آپ ربا فری لون کی بات کرتے ہیں. یعنی قرض حسنہ جتنا بھی آپ نے کسی کو دیا، آپ نے کسی کو لون دیا تو آپ ایک ٹائم پیریڈ سیٹ کر لیتے ہیں ان سیکنڈ کونوٹیشن کہ میں نے آپ کو 10 لاکھ دیے ہیں، آپ مجھے لیٹ سے مے کی اس ڈیٹ کو یہ 10 لاکھ واپس کریں گی. لیکن اس میں آپ نے ڈیٹ تو سیٹ کر لی ہے، اماؤنٹ جتنا آپ نے لون دیا ہے اتنا ہی لون آپ واپس لیں گی. 10 لاکھ دیے ہیں تو آپ 10 لاکھ ہی واپس لیں گی، 10,000 دیے ہیں تو آپ 10,000 ہی واپس لیں گی. اس میں آپ کوئی ایڈیشنل رقم ایڈ نہیں کرتی. جب ایڈیشنل رقم ایڈ نہیں کرتی ہے تو اب قرض حسنہ کا لون کی ڈیفینیشن کا جو معاملہ ہے وہ پھر سود سے الگ ہو جاتا ہے. صحیح. تو دوسرا مفہوم ہے ایسا لون جس کو ٹائم باؤنڈ کر کے ایگزیکٹ اماؤنٹ پر واپس کرنے کی بات کی جائے. تیسرا مفہوم اس کا یہ بھی آتا ہے قرض حسنہ کا اسلامی ٹرمینالوجی میں، اور وہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک ایسا لون ہوتا ہے جو آپ کسی انسان کو دیتے ہیں اور پھر اسے واپس ایکسپیکٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پر آپ کے خاندان میں کوئی ضرورت مند فیملی ہے، آپ نے ان کو گھر دلا دیا. اب آپ نے ان کو گھر دلایا تو آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اب زندگی بھر تک اور ان کی اولادیں آپ کو وہ پیسہ لوٹاتے رہیں گے. آپ کہہ دیتے ہیں یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، قرض حسنہ ہے، اور یہ بس میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں نے آپ کو ہبہ کر دی ایک چیز. تو 3 مفہوم تو اس کے یہ ہو گئے. ایک نمبر 1 اسلام کی یا رسول اللہ کی فائنینشیل سپورٹ، نمبر 2 ربا فری لون، نمبر 3 ایک ایسا لون جس کو آپ واپس ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، اور نمبر 4 اس کا ایک فارم ہے جو بہت ہی خوبصورت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اقرض اللہ کی استعمال کی ہے ٹرم، اور وہ آتا ہے جب آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی بھی اچھا معاملہ کرتے ہیں، کیپنگ اونلی اللہ ان یور میجر فریم، اور پھر آپ مخلوق کی کسی کیپیسٹی میں خدمت کرتے ہیں. سو جب انسان محنت، محبت اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھتا ہے، یا وہ دین کا بھی خیال رکھتا ہے، یا وہ مخلوقات اور انسانوں کا بھی خیال رکھتا ہے، توقع اس کی ساری اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ ایک قرض حسنہ کی چوتھی فارم بن جاتی ہے. یعنی مخلوقات کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ آپ کی گڈ ڈیلنگ ول بی اے قرض حسنہ، بیکاز اب آپ کی گڈ ڈیلنگ اس انسان کے عمل پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. انفیکٹ وہ انسان صرف درمیان میں ایک سورس ہوتا ہے. یہ ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے آپ کی اور آپ کے رب کی. تو بظاہر وہ لون جو آپ کسی انسان کو دے رہے ہوتے ہیں،
ایکچولی یہ ٹرانزیکشن اللہ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ انسان درمیان میں صرف ایک ذریعہ ہوتا ہے. بالکل جیسے فقیر کو آپ اور میں جب مالی طور پر مدد کرتے ہیں تو although ہم پیسہ فقیر کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے لیے اس قرضے کو ریسیو کرنے والا اللہ رب العزت ہوتا ہے، سائل نہیں ہوتا. اسی لیے آپ کو حدیث کا مفہوم ملتا ہے جہاں پر آتا ہے کہ اللہ بندے سے پوچھے گا روز محشر کہ میں نے تم سے کپڑا مانگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہیں دیا، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں نے تم سے مالی مدد مانگی تھی، تم نے میری مالی مدد نہیں کی. دس از the same philosophy in the fourth connotation of قرض حسنہ کہ جس میں آپ امت میں سے انسانوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن آپ کا سارا فوکس انسان نہیں ہوتے that you are doing good for any human being. آپ کا سارا فوکس قرض حسنہ کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ رب العزت کے اوپر ہوتا ہے and it's a beautiful loan literally. اب اسی پوائنٹ کو میں الیبوریٹ کروں گی. 4 ڈیفینیشنز میں نے آپ کو دی ہیں قرض حسنہ کی بٹ مائی فوکس از the fourth part. اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس 4th پارٹ کو آج سمجھ لیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں آج سے ہی اس قرض حسنہ کا ٹرانزیکشن اپنے رب کے ساتھ شروع کر دیں. بعض اوقات انسان جب قرض حسنہ میں صرف مالی مدد کو رکھتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اتنا مال ہی نہیں ہے کہ میں دین کی مدد کر سکوں، یا ابھی میری اپنی ضروریات اتنی ہیں، یا ایکس وائی زیڈ ریزن ہمارے دماغوں میں آ جاتی ہے ابھی اتنی زکوٰۃ نکالی ہے، اب ایک ایڈیشنل صدقہ کیسے نکال دیں، ابھی اتنا بڑا اماؤنٹ زکوٰۃ کا نکلا ہے تو اب قرض حسنہ ہم کیسے دے دیں. بائی دا ٹائم ہمارا جو اس وقت قرآن سن کے قرض حسنہ کا انسینٹیو پمپ ہوتا ہے، جب تک 2-3 مہینے گزرتے ہیں وہ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں سال بھر میں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے قرض حسنہ دینا تھا دین کو. سو میں آپ کو بڑا پریکٹیکل ایسپیکٹ دے رہی ہوں. آپ ابھی اسی کلاس کے بعد سے اللہ رب العزت کے ساتھ اس قرض حسنہ کا ٹرانزیکشن جو ہے اس کو شروع کر سکتی ہیں اینڈ اٹس اے لائف لانگ. آپ میں سے کوئی مالدار ہے یا نہیں ہے، ایفلوئنٹ ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس اس وقت بینک اسٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ ملینز اینڈ ملینز یا بلینز ہیں یا نہیں ہیں، یو آر اسٹل کیپیبل ٹو ڈو دس پارٹ اینڈ دس اینگل آف قرض حسنہ فرام ویری پارٹ آف یور لائف. آج سے ہی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں. سمپل بات جو میں شروع کرنا چاہوں گی اس پوائنٹ کو الیبوریٹ کرنے کے لیے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بنایا ہے وہ ہر انسان کو ایک یونیک فریم پر بنایا ہے، ایک یونیک پیٹرن پر بنایا ہے. ہاں ہم سب انسان ہیں، ہومو سیپینس ہیں، ہم سب کا ایک فزیکل اسٹرکچر ہے، ہم سب کے ساتھ ایک اسپرچل ریالٹی ہے، لیکن ہم میں سے ہر انسان بہت یونیک ہے. اور کیونکہ یونیک ہے تو ہر انسان کا اللہ تک آنے کا راستہ بھی یونیک ہوتا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو اگر میں کہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی بیٹھ کر اس وقت جو ہے وہ اپنی پیچھے کی زندگی کا مجھے تھوڑا سا اسٹرکچر بتائے کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچیں، تو آئی ایم شیور آپ میں سے ہر ایک کی ایک اپنی کہانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ الگ راستے دیے ہیں کہ جن راستوں کے تھرو ہم بھٹکتے ہوئے، کبھی سیدھی راہ پر چلتے ہوئے، کبھی گرتے پڑتے ہم اللہ تک آ جاتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں یونیک بنایا، یونیک راستوں سے اپنی طرف لاتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو یونیک سرٹن کوالٹیز دی ہیں، حقیقتاً دی ہیں. خالق وہی ہے لیکن اس نے جتنے بھی انسان بنایا ہے ہر انسان کا کوالٹی کا پیکج بالکل الگ بنایا ہے، کمپلیٹلی الگ بنایا ہے. اینڈ اٹس کمپلیٹلی پاسبل بیکاز اگر میں کہوں کہ میرے 2 بچے ہیں اور میرے 2 بچوں میں، یا آپ کہیں میرے 4 بچے ہیں اور میرے 4 بچوں کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ریس کرنے والی تو میں ہی ہوں یا میرے ہسبینڈ ہیں، لیکن اپ برنگنگ سیم آؤٹ کم نہیں دیتی ہے. دونوں بالکل مختلف گرو کرتے ہیں. آپ وہی ہیں، آپ کے شوہر وہی ہیں، آپ کے اپنے 4 بچے ہیں، لیکن ہر بچے کے اندر آپ کو آپ کی تربیت کا رنگ اور اس تربیت کے رنگ سے اس کی شخصیت کی کوالٹیز کا پیکج بالکل الگ نظر آتا ہے. سیم از دا کیس ود خالق. اللہ ایک ہی ہے لیکن اللہ نے ہم میں سے ہر انسان کو یونیکلی ڈیزائن کیا ہے. تو ہر انسان کے ساتھ 4 معاملے بڑے اسٹرانگلی اٹیچڈ ہیں اور پھر اس کی بیسس پر ہماری پرسنالٹیز شیپ ہوتی ہیں. کون سے 4 معاملے ہیں؟ دیکھیں، اللہ نے جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سب کو یونیک سرٹن کوالٹیز پر پیدا کیا ہے، وہ یونیک سرٹن کوالٹیز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چاہے وہ یونیک ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے. آپ میں 10 خوبیاں ہیں، مجھ میں 10 خوبیاں ہیں، لیکن آپ کی خوبیاں اور میری خوبیاں بالکل 1 to 1 ریشو پروپورشن میں 1:1 and 2:2 and 3:3 میچ نہیں کرتی ہیں. لیکن ہم دونوں کیپیسٹیز میں 2 انسان جو ہوں گے ان کا مقصد ایک ہی ہوگا، چاہے اللہ نے ویریشن آف پیکج رکھا ہے کوالٹیز. مقصد کیا ہے؟ میں اپنی کیپیسٹی میں، آپ اپنی کیپیسٹی میں ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے
اللہ تک پہنچ جائیں, اللہ کو پلیز کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. سو دس از پوائنٹ نمبر 1. ہر انسان کے پاس اس کا اسکل سیٹ ہے, مقصد ہے اس اسکل سیٹ سے وہ اللہ تک آ جائے. نمبر 2, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے ڈیزائنڈ سرکمسٹانسز دیے ہیں. ہر انسان کے سرکمسٹانسز الگ الگ ہیں, یونیک ہیں. تاکہ, اور وہ یونیک کیوں ہے اس کا بھی ریزن ہے, اور وہ ریزن سیم ہے. آپ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری کیئرنگ انوائرمنٹ میں, ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ذرا تھوڑے سے آزمائش والے ٹائم میں, بٹ ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. چاہے آپ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ کیئرنگ انوائرمنٹ والے کو دیکھ لیں یا آپ تھوڑے سے مشکل انوائرمنٹ والے کو دیکھ لیں, مقصد ایک ہی ہے. اب وہ کیا ہے, میرا بیسٹ سیلف باہر آ جائے. جیسے کوالٹیز کا مقصد ایک ہے, اسکل سیٹ ڈفرینٹ ہونے کے باوجود, اسی طرح سے میرے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہونے کے باوجود ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارا بیسٹ سیلف باہر آ جائے. 2 پوائنٹس ہو گئے. تیسرا پوائنٹ, ہماری سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری پرسنالٹی کو شیپ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ ہم کہتے ہیں کہ بس جیسا مجھے میرے رب نے بنا دیا ہے, ناؤ آئی ول بی دا ایگزیکٹ سیم پرسن, ایک فیکٹری کے را مٹیریل کی طرح, اور میرے اوپر اس کا کوئی اثر آس پاس کا ہوگا نہیں. نو, اٹس ناٹ لائک دس. آپ کی کوالٹیز آپ کی پرسنالٹی شیپ کرتی ہیں, آپ کے سرکمسٹانسز آپ کی پرسنالٹی شیپ کرتے ہیں, اینڈ دا پیپل یو آر لیونگ ان, جو آپ کی سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں, وہ آپ کی شخصیت کو مولڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. سو دا تھرڈ ایسپیکٹ ہم سب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں وہ سب الگ الگ ہوتے ہیں, ان سب کی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں, تو ہمارا ایک تیسرا پارٹ جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. لیکن جو ہمارا اس میں یونیفارمٹی ہے وہ کیا ہے, جیسے بھی لوگ ہماری سراؤنڈنگ میں ہوں, ہمارا فوکس اچھا انسان بننے پر ہونا چاہیے. سو 3 چیزیں ہو گئی, تینوں میں ویرائٹی ہے مگر مقصد ایک ہے. میری سراؤنڈنگ میں جیسے بھی لوگ ہیں, میں نے اچھا انسان ہی بننا ہے. اگر میری سراؤنڈنگ میں مجھ سے ایکسٹرا آرڈنری محبت کرنے والے لوگ ہیں, میں بگڑ نہیں سکتی. اگر میری سراؤنڈنگ میں مجھے پنچ کرنے والے لوگ موجود ہیں, میں ان کی پنچ کرنے کی وجہ سے کڑوی نہیں بن سکتی ہوں. سو مقصد از ایک. اینڈ دا فورتھ اینڈ دا فائنل پوائنٹ ہم انسانوں کو ڈیفائن کرنے میں, جب ہم کہتے ہیں ہم نے اچھا انسان بننا ہے, تو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے بہترین رول ماڈلز پن پوائنٹ کر دیے انسانیت کے اندر, کہ دیکھو تم نے اپنی بگڑی ہوئی شخصیت, اپنے برے حالات, اپنے آس پاس برے لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو اچھا انسان نہیں بنانا ہوتا. ڈیفینیشن آف اچھا انسان وہاں سے نہیں لینی ہوتی, بلکہ ڈیفینیشن آف اچھا انسان آپ کو ان رول ماڈل سے لینی ہوتی ہے, تاکہ آپ ان کی کوالٹیز سے اسپائر ہوں, اور آپ پھر ایک ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ مجھے اچھا انسان بننے کے لیے یہاں تک آنا ہے. یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے, قرض حسنہ کے اس اینگل پر لانا چاہ رہی ہوں جو کہ آپ ابھی شروع کر دیں گے. ابھی آج سے آپ پریکٹیکل فارم کے اوپر اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے. اس سارے سیناریو کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کاربن کاپی نہیں ہو سکتے, ہمارے حالات ایک دوسرے کی کاربن کاپی نہیں ہو سکتے, ہمارے رشتے دار ایک دوسرے کی کاربن کاپی نہیں ہو سکتے ہیں. ہم سب معاشرے میں ایک ہی کام نہیں کر سکتے ہیں, ہم سب کو معاشرے میں الگ الگ کیپیسٹیز میں کام کرنا ہے. کوئی آپ کو یہاں بینکر ملے گا, کوئی انڈسٹریلسٹ ملے گا, کوئی اسپیکر ملے گا, کوئی ٹیچر ملے گا, کوئی یونیورسٹی پروفیسر ملے گا, کوئی آپ کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا سافٹ ویئر ہاؤس چلاتا ہوا ملے گا, کوئی آپ کو جو ہے وہ مسجد کا امام ملے گا, کوئی آپ کو ڈونر ملے گا, کوئی آپ کو انسٹیٹیوٹ چلاتا ہوا ملے گا. کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ویرائٹی کو کسی مقصد سے رکھا ہے, اور جس انسان کو جن حالات میں پلیس کیا ہے اللہ نے اس کو وہیں سے کامیابی دینی ہے. جس دن آپ کو قرآن نے یہ یقین دلا دیا آپ کی سراؤنڈنگ میں آسائشیں ہوں گی یا آپ کی سراؤنڈنگ میں پرابلمز ہوں گی, آپ ان آئیدر کیس اپنے آپ کو اپلفٹ کرنے والی ہوں گی. اور وہ اپلفٹ کرنے کا ریزن آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا یقین ہوگا میرے رب نے مجھے جہاں پلیس کیا ہے میں یہیں سے آؤٹ شائن کروں گی, میں یہیں سے کامیاب ہوں گی. سکسیس ول ٹچ می فرام دا سیم ویری پوائنٹ جہاں میں اس وقت موجود ہوں. اس سب کے اندر میں سکسیس تک اور میں اپنے آپ کو آؤٹ شائن کرانے تک کیسے لے کر جاؤں گی, وہ چاروں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. اور قرض حسنہ کی ڈیفینیشن نمبر 4 پر آئیے. کیا ڈیفینیشن نمبر 4 میں نے آپ کو دی تھی؟ وین یو ڈو سم تھنگ ویری گڈ
with the makhluk, but you don't do that good for the makhluk. In fact, you do that good keeping Allah in your frame. This is qarz hasana. This is a खूबसूरत beautiful loan. जिस दिन हमने अपने आसपास के लोगों को, ये आप किसी भी इंसान को देख लें, चाहे वो इंसान सेक्युलर ग्राउंड्स पर काम करता है या वो इंसान रिलीजियस ग्राउंड्स पर काम करता है, या वो इंसान जो है वो मस्जिद में बैठा है या वो इंसान जो है वो किसी बिजनेस हब में बैठा है, हर इंसान ने अल्लाह को कर्ज हसना अगर देना है, या हर इंसान ने अगर कामयाबी को होलिस्टिक वे में अपने साथ कैरी करना है, तो उसने मखलूक की, इंसानियत की खिदमत, लोगों के दर्द को अपने अंदर रखना, इसको सबसे पहले डेवलप करना है। और खासतौर पे दीन वाले तो इस चीज से खाली, आरी, महरूम, डिप्राइव्ड हो ही नहीं सकते। खिदमत के बगैर दीन के दावे अधूरे हैं। वी हैव टू सर्व पीपल। आपको लोगों को सर्व करना होता है, वरना आप कितना भी इल्म हासिल कर लें, आप लोगों को सर्व नहीं करते, आप अपनी सिर्फ और सिर्फ ईगो को फीड करते हैं। दावत का काम हो, दीन का काम हो, अच्छी बात बताने का काम हो, ये खिदमत के बगैर नहीं हो सकता है, सर्विस के बगैर नहीं हो सकता है। इसलिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली नेकियां जो है उसके बारे में इल्म हासिल करते रहें, लेकिन हम उन नेकियों को अमल में नहीं बदलते, तो वो नेकियां फायदा नहीं देती। इन द सेम वे हम कुरान से इल्म हासिल करते रहें, लेकिन अपने आसपास के इंसानों के साथ हम उनको खूबसूरत लोन देने की तरफ ना आए, या उनके थ्रू अल्लाह को खूबसूरत लोन देने की तरफ नहीं आए। वी जस्ट डोंट लूज आवर पर्सपेक्टिव जो हम कुरान से ले रहे हैं, वी लूज आवर सेल्व्स। आप वो भी नहीं रहेंगी जो आपको सलाहियत दी गई थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट ऑफ कर्ज हसना, जिसको जनरली लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। हमारा सारा फोकस कर्ज हसना से माल दीन को देने के लिए आ जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, आप दीनी ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं उनको खड़ा करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, बट देयर इज अनदर ब्यूटीफुल कॉनोटेशन ऑफ कर्ज हसना, बिकॉज आप याद रखें कि जिस मुकाम के ऊपर सूरत मुजम्मिल नाजिल हुई है, इस वक्त मुसलमानों को एक दूसरे की सपोर्ट की ज्यादा जरूरत थी। वो भूखे रह सकते थे, लेकिन वो एक दूसरे की टेढ़ी नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सो मुसलमानों का आपस में जेल इन करना वाज वे मच रिक्वायर्ड देन मुसलमानों को कोई लेविश खाना खिला दे। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच वी नीड टू बिल्ड विद इन द उम्मा राइट नाउ। इस वक्त भी कोई उम्मत की बहुत अच्छी स्टेब्लिश हालत नहीं है, एक दूसरे के साथ हमारे कोई दिल जुड़े हुए नहीं है। तो अब हमें इसी खिदमत के एंगल को लेकर आना है। अगर हम इल्म हासिल करते रहे और हमने इस ह्यूमन सर्विस को कर्ज हसना के तौर पर अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, वी विल लूज आवर पर्सपेक्टिव जो कि कुरान दे रहा है, एंड वी विल लूज आवरसेल्व्स जो कि कुरान हमें सिखाना चाह रहा है। हर इंसान को ये काम करना है। आप आबिद हैं, आप शागिर्द हैं, आप बेटी हैं, आप स्कॉलर हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आप बिजनेस वुमन हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वट एवर कैपेसिटी यू आर इन, आपने एक कंपोनेंट रिक्वायर रखना है जिंदगी के अंदर, उसको पकड़ के रखना है, और वो है इंसानों की खिदमत। इंसानों के साथ ताल्लुक में हम सब ऐसे हों कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैपेसिटी में इंसानों की खिदमत ऐसे करें कि अल्लाह को लोन दे दें, खूबसूरत लोन। आप करती हैं मखलूक की मदद, लेकिन मखलूक का ख्याल रखना जो है वो एक हायर अमल आता है। देखिए, दीन को आपने पैसे दिए, किसी इंस्टीट्यूशन को आपने पैसे दिए, फॉर द इंफॉर्मेशन, तामीर इंस्टीट्यूशन किसी किस्म का कोई डोनेशन नहीं लेता है। इसलिए मैंने यहाँ अनाउंस कर दिया कि कहीं आप एकदम से इस वक्त आपका जज्बात पंप कर जाएं और आप कहें कि वो इदारा इंस्टीट्यूशन जो मैं चला रही हूँ आप उसको डोनेशन देने लग जाएं। सो ऑन अ साइड नोट, तामीर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टैक्स पेइंग इंस्टीट्यूट है, सो हम किसी किस्म का कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। ठीक है, जो लोग डोनेशन लेते हैं काइंडली आप अपना डोनेशन उनको दीजिए। सूरत मुजम्मिल ने ये बात वाजे की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के हुकूक को बहरहाल एक हायर ग्राउंड पर ज़रूर किया है इस सूरत के अल्फाज के थ्रू। हम पीछे ये कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में भी जो जहन्नुम की सज़ाएँ रखे हुए हैं, वो अल्लाह ने अपनी शान इंसाफ की बेसिस पर डिज़ाइन की हैं। इसलिए कि अल्लाह ने देखा कि जो इंसान दूसरे इंसानों का हक मारता है, अब जिसका हक मारा गया है उसका हक बनता है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। सो जस्ट टू फुलफिल द
جسٹس سسٹم اللہ تعالیٰ نے یوم جزا بنائی ہے، جہنم بنائی ہے، سزائیں بنائی ہے. اب جو مومن ہوگا، جو قرآن کے ساتھ اتنا وقت لگائے گا، وہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ نا انصافی کرنا تو دور کی بات، کسی کا حق مارنا تو دور کی بات، وہ مومن تو آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کی مدد کرے گا اگر اس نے واقعی قرآن کا ایسنس لیا ہے. اگر ایک مومن اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مخلوق از دا ٹول جس سے وہ اللہ کو قرض حسنہ دے گا. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سبحن طویلہ کے اندر کہ انسانوں کے ساتھ یہ خدمت کا جذبہ ریکوائرڈ ہے. لمحہ بھر کے لیے سوچئے، ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ خدمت گزار بن کر زندگی گزارنا، کیا یہ ہمارا سارا پرسپیکٹو نہیں بدل دے گا؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے عبادت ہم صرف اللہ کی کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے بندگی ہم صرف رب کی کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے غلامی ہم صرف اللہ کی کریں گے. لیکن جب انسانوں کو ان کے حقوق دینے کی بات آئے گی، ہم ان کے ساتھ خدمت اور سروس کا اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کا معاملہ جو ہے وہ کانسٹنٹلی سامنے رکھیں گے. اور یہ چاہے آپ کے گھر والے ہوں یا معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے ہوں جہاں پر لوگوں کو ہماری کبھی مال کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی صرف ان کو ہمارے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، ہم وہاں پر اللہ کو یہ لون ضرور دیں، ایک خوبصورت لون ضرور دیں. یہ جو ہم قرض حسنہ دینے کی بات کر رہے ہیں، یقین جانیں جب ہم معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کی مدد کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم اتنا مال رکھنا ڈیزرو کرتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم اسی مقام پر ہوتے جہاں پر ہم اس وقت ہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اور ہم اس کیپیسٹی میں ہیں کہ کسی انسان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور جو ہمارے سامنے ایک غریب انسان ہے، مسکین انسان ہے، ہم اس کی جگہ پر نہیں ہو سکتے تھے؟ تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اگر مخلوق میں ہم مساکین کی، یتیموں کی، غرباء کی مدد کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ اس رب کی توفیق ہے اور اس توفیق کو کبھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. دیر آر سرٹن ریلیجنس جن کے اندر یہ کانسیپٹ بڑا اسٹرانگ ہے اینڈ اے ویری ویلڈ پوائنٹ وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس نعمتیں ہیں اٹس اے سائن کہ اللہ اس سے راضی ہے. ہمارے دین بالکل ایسے نہیں کہتا. ہمارے دین میں یہ بھی نہیں ہے کہ جس کو دنیا نہیں ملی نعوذ باللہ اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. دس از ناٹ آر کریڈ، دس از ناٹ آر ڈوگما. آپ سورۃ فجر اٹھا کر پڑھ لیں، اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب ہم نعمتیں دیتے ہیں کسی انسان کو تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑی رسپیکٹ دی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، پھر یہی اللہ جب اسی انسان کو آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ یہ جو آپ نے مجھ سے نعمت لے لی، آپ نے مجھے ڈسگریس کر دیا. کیوں لیا آپ نے مجھ سے نعمت؟ یہ مومن نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ مومن کا اللہ کے ساتھ محبت کا معاملہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کیونکہ مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس لیے میں اللہ سے محبت کرتی ہوں. ہم اللہ سے محبت کئی ریزنز کی وجہ سے کرتے ہیں. دیر از نو ون ریزن جس کی وجہ سے میں اللہ سے محبت کرتی ہوں. دیر کین بی تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف ریزنز ان لونگ اللہ. ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اپنی لسٹ ڈیزائن کر سکتا ہے. تو مال اگر ہمارے پاس ہے اور ہم قرض حسنہ دینے کی پوزیشن میں ہیں تو یہ مال کا ہونا، مال کے ساتھ ساتھ گڈنس اور ویل بینگ کا ہونا، یا آپ کے پاس جو ہے وہ پرومیننس ہونا معاشرے کے اندر، یا کسی بھی قسم کی ویل بینگ ہونا، یہ امتحان ہوتا ہے. اللہ ابتلا کا معاملہ رکھتا ہے. اللہ آزماتا ہے انسان کو خوشحالی سے. خوشحالی دینے کا مقصد ہوتا ہے آپ اللہ کو قرض دیں، مخلوق کی خدمت کریں، آپ گریٹیٹیوڈ کے پیکج پر آ جائیں. اور اگر انسان اس کے اپوزٹ چلا جائے کہ نعمت ملی اور بوسٹ فلنس آ گئی ہے، اب پرابلم ہے. اب ایک خوبصورت اینگل، پریکٹیکل اینگل اس پوائنٹ کا سمجھ لیں. حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبرانی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اب مال سے بڑھ کر ایک اینگل پر جا رہے ہیں. ابھی تک میں نے مال کی بات کی تھی کہ اللہ کو آپ قرض حسنہ دیں اور لوگوں کی مال سے خدمت کریں. ناؤ کم آن سیکنڈ پارٹ. احب الناس الی اللہ ینفع للناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندے وہ ہیں ینفع للناس جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے.
اللہ کے نزدیک بہت بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کیسے فائدہ دیتے ہیں لوگوں کو. اینڈ اٹس سچ اے بیوٹیفل نیریشن. میرا خیال ہے کہ اگر زندگی میں آپ کو کسی چیز میں اسلام کی پریکٹیکلٹی نظر آ سکتی ہے نا، living in 21st century, this is one of the حدیث جس سے آپ کو اسلام کا الٹیمیٹ دین ہونا نظر آتا ہے. کوئی بیلنس آؤٹ نہیں کرتا اسلام کسی بھی طرح سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ لوگوں کو فائدہ دینے کی شکل کیا ہے. آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک لوگوں کو فائدہ دینے میں بہترین اعمال میں سے جو عمل ہے سرورن ان تدخل سرورن علی قلب اخیک، کہ تم اپنے بھائی کے دل میں، اپنے مسلمان بھائی بہن کے دل میں ایک سینس آف جوائے دے دو. گیو اے مسکراہٹ آن سم ونس فیس. یہ ہے قرض حسنہ اینڈ دی ایزیسٹ قرض حسنہ. یہ خدمت کا وہ کانسیپٹ ہے جہاں آپ خدمت میں محبت بانٹتے ہیں، صرف مال نہیں، جسٹ ویری مچ مور دین مال، مور دین ویلتھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہے، او تطعمہ خبزن، یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی کو روٹی کھلا دو، او تقضی عنہ دینن، اور یہ کہ تم اس کے لونز جو ہے ان کو پے کر دو، اگر اس کے اوپر قرضے ہیں تو ان ڈیپٹس کو تم ادا کر دو. یہ تینوں اینگل ہیں قرض حسنہ اللہ کو دینے کے وایا مخلوق. آپ خدمت مخلوق کی کر رہے ہوتے ہیں اور قرض حسنہ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. کسی کو کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، گھر بنا کر دے دینا، اس کا لون اتار دینا، دس از ٹینجبل خدمت. لیکن یہ جو پہلا پوائنٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، I usually get stuck on it. یہ کیا چیز ہے؟ اور جس کو قرض حسنہ سے جوڑا گیا. ایک انسان 70 لاکھ کا گھر کسی کو بنا کر دیتا ہے، قرض حسنہ کہتا ہے یہ میری طرف سے آپ کا. وہ اس کے برابر پیرلل اس حدیث کے مطابق کھڑا ہوا ایک انسان ہے جسے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، لیکن صرف اپنے کسی جسچر سے اس نے کسی دوسرے مسلمان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ بکھیر دی. They both are standing parallel in front of Allah، اور ان دونوں کا ریوارڈ ایک ہی ہے. Isn't it a beautiful religion؟ قرض حسنہ دینا تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں. ہم کیوں اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ سمجھیں کہ میں اللہ کے دین کو، اللہ کی مخلوق کو وہ قرض حسنہ نہیں دے سکتی؟ آپ گھر، کھانا، کپڑا، ان چیزوں کو ٹینجبل فارم میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ سرور کو کیسے کوانٹیفائی کریں گے؟ جو آپ کسی کے دل میں ایک جوائے دے دے. the word سرور cannot be translated in any other language. It's a beautiful word of Arabic language. To bring joy to a person's life, to bring joy to someone's heart, to bring joy in someone's personality. سرور. اور آپ کو کئی احادیث میں یہ ایسنس ملتا ہے. جہاں جہاں اللہ کے بندوں کی خدمت کی گفتگو آتی ہے، آپ کو گہرائی کے ساتھ اس کے اندر یہ کانسیپٹ آف سرور ملتا ہے. اور لٹرلی مجھے اس سرور کی ڈیفینیشنز لیٹلی کچھ عرصہ پہلے ہٹ کیے ہیں کہ کس طرح سے آپ کسی انسان کے ساتھ اس کیپیسٹی کے اندر آ سکتے ہیں، یا کیسے کوئی انسان آپ کے ساتھ اس سرور دینے کی کیپیسٹی میں آ سکتا ہے. Just listen. جب ہم اپنی زندگی میں کسی ایسے فیز میں ہوتے ہیں جہاں ہم مشکلات کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب کی زندگی میں ایسے ڈارک سپاٹس آتے ہیں، ایسے پوائنٹس آتے ہیں جہاں ہم اپنی مشکلات سے تھک رہے ہوتے ہیں. اتنا تھک رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان مشکلات کے بارے میں سوچنا نہیں چاہ رہے ہوتے، بلکہ انفیکٹ یو ایکچولی وانٹ ٹو forgive، مگر کیونکہ آپ اسی مشکل کے درمیان میں ہوتے ہیں آپ بھول نہیں پاتے ہیں. آپ کیونکہ اس ہارڈشپ کے درمیان میں ہوتے ہیں، آپ تھک رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے پرابلمس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، بیکاز جتنا ڈسکس کرتے ہیں آپ اتنا تھکتے ہیں. آپ اپنی زندگی کے ڈیفیسٹس کو بتاتے ہوئے تھکتے ہیں تو آپ بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے. انسان اپنی ہارڈشپس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. آپ چاہتی ہیں کہ آپ بس تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھول جائیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ یو ایکچولی وانٹ ٹو اسکیپ فرام آل دیز سفرنگس، چاہے وہ لمحے بھر کے لیے کیوں نہ ہو. اب ذرا سوچیں، زندگی کے ایسے حالات ہوں، اتنے مشکل اوقات ہوں، ایسے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے جو آپ کو دین کا بیلنس دے رہی ہے. اسلام سے بڑھ کر بیلنسڈ ریلیجن کہیں نہیں ہو سکتا.
زندگی کے ٹف موقعوں پر آپ کو آپ کے پیاروں کی، کلوزڈ ونس کی، کلوزڈ فرینڈشپس کی جو اہمیت نظر آتی ہے وہ اس سرور کے لفظ کے تھرو نظر آتی ہے. کوئی آپ کو ایسا جاننے والا انسان ہو جو آپ کے ساتھ ایسے وقت گزارے کہ جتنا وقت آپ اس کے ساتھ گزاریں اس ٹائم پیریڈ میں آپ اپنی مشکل بھول جائیں. لائف کین بی نارمل اگین وین یو آر ود دس کائنڈ آف اے پرسن. یہ انسان آپ کو ایک نارمل لائف چند لمحوں کی ہی پریکٹس کرا سکے. اب جو آپ مشکل میں تھیں اور کسی سامنے والے نے آپ کو یہ چند لمحوں کی نارمل زندگی فیس کرا دی، دس از سرور. یہ جو آپ کے دل کو ایک خوشی ملی، جو آپ اپنی مشکل کو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئیں، جو آپ بالکل ذہن سے اس چیز کو ہٹا دیا آپ نے، یہ کسی انسان نے آپ کو سرور دے دیا. اور سرور کی دو کیپیسٹیز ہو سکتے ہیں. اگر ہم اسی سرور کو حدیث کی بریکٹ میں بات کرتے ہیں، دو طرح سے آپ کسی انسان کو یہ سرور دے سکتے ہیں یا کوئی انسان آپ کو سرور دے سکتا ہے. آپ کے کسی دوست نے آپ کے مشکل حالات میں کچھ وقت کے لیے ہی صحیح آپ کا اسکیپ روٹ بن جانے کا ایک ذریعہ اپنے آپ کو بنا دیا، آپ کی مسکراہٹ کا ذریعہ بن گیا، آپ کو آپ کی مشکلات کو بھلانے کا ذریعہ بن گیا. یہ ایک آپشن ہے. دوسرا، معاشرے میں وہ لوگ جن کی زندگیاں غربت کی انتہاؤں سے نیچے ہیں، آپ نے ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دے دی، شاید گزرتے گزرتے ہی صحیح. آپ نے جو اس کے دل کو سرور دیا وہ کوانٹیفائی نہیں ہو سکتا، وہ ٹینجبل نہیں ہے. اور یہ کانسیپٹ سرور کا لیٹلی مجھے سمجھ آیا ہے اور بہت گہرائی میں سمجھ آیا ہے. اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ آئے. آپ پریکٹیکلی قرض حسنہ اللہ کو ایسے دیں کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی بہن، ظاہری بات ہے ہم عورتیں ہیں تو ہم عورتوں کی بات کریں، آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، محرم رشتے ہیں تو آپ اس سے مردوں کی بات کر سکتے ہیں، کہ آپ اپنے کسی مسلمان کے دل میں ایک ایسی جوائے کی کیفیت دے دیں کہ جس میں تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے غموں کو بھول جائے. وہ اپنے غم بھولے گا. آپ نے کوئی اس کو پیسے مال سے مدد نہیں کی، لیکن آپ نے اپنے رب کو قرض حسنہ دے دیا. آپ نے ایک بیوٹیفل ٹرانزیکشن اپنے رب کے ساتھ کر دیا. جن علاقوں میں ہم ریگولر مدد بھیجتے ہیں، غریبوں کو، مساکین کو، یتیموں کو کپڑا بھیجتے ہیں، کھانا بھیجتے ہیں، جو ہم پاسبلٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں مدد کرتے ہیں، کسی دن انہی گراؤنڈز پر، ان کے گھروں میں، ان مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کے درمیان میں 10 منٹ کے لیے جا کر بیٹھیں. اینڈ the joy you will give to them, it will not be possible to describe in words. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو الفاظ میں بیان کر دوں. پریکٹیکل گراؤنڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث دی ہے ٹو ڈیولپ سرور ان سم ونز ہارٹ. مسند احمد میں آپ کی حدیث آتی ہے، اس میں آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اپنی کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا. ولو ان تلقى اخاك بوجه طریق، چاہے تم جب اپنے بھائی سے ملو بگ اسمائل کے ساتھ ملو. اٹس ناٹ جسٹ اے اسمائل، ان فیکٹ وجہ طریق عربی زبان میں لافٹر کے لیے آتا ہے. ایسے ملے سامنے والے سے کہ وہ اپنی مشکل بھول جائے، اتنی خوشی سے ملیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ جائے. آپ کا کھل کر مسکرانا سامنے والے کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لے آئے گا. That's a beautiful dealing, that's a beautiful loan جو آپ نے اپنے رب کو دے دیا. مسکراہٹیں بھی تو کئی طرح کی ہوتی ہیں نا، اینڈ وی کین ریڈ ویری ویل. کچھ لوگوں کی مسکراہٹ آپ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ طنزیہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کچھ ڈی گریڈنگ اسمائلز ہوتی ہیں، کچھ ریڈیکیول کرنے والی اسمائلز ہوتی ہیں، لیکن کچھ اسمائلز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا پورا دن اچھا گزارنے کے لیے کافی ہوتی ہیں. ان فیکٹ کچھ لوگوں کے چہروں کی اسمائلز ایسی ہوتی ہیں جو آل ٹوگیدر آپ کی زندگی میں ایک ایسا امپریشن چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ کو جب وہ چہرہ یاد آتا ہے اٹس لائک آپ اتنے سے ٹائم پیریڈ میں، اتنے چند سیکنڈ میں اپنی مشکل بھول جاتے ہیں. امام ابن القیم الجوزی مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ ایسے انسان کو اپنی مسکراہٹ سے چیئر اپ کرنا، جس کو دنیا بہت بوجھل لگتی ہے، جس کو اپنا آپ بہت بوجھل لگتا ہے، جس کو دنیا برڈن لگتی ہے، ایسے انسان کو آپ اپنی ایک مسکراہٹ سے صرف اور صرف چیئر اپ کر دیں. اس آپ کی ایک مسکراہٹ سے اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس کی زندگی بوجھ نہیں ہے. جب آپ کسی انسان کو محبت کے ساتھ صرف مسکرا کر دیکھتے ہیں، کیوں اللہ کے رسول نے کہ مسکرانا صدقہ ہے.
Can't we get the connections? کیوں کہا ہے اللہ کے رسول نے کہ تمہاری چھوٹی سی مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. Yes, it is a صدقہ. اس قرض حسنہ. آپ نے کسی کے دل کو سرور دے دیا. آپ کو پتہ نہیں آپ کے رب کو کتنا پیار آپ پر آتا ہوگا. کسی فقیر کے ہاتھ پہ پیسے رکھ رہے ہیں, غریب عورت ہے, آپ کی کار کے پاس آ کے کھڑی ہوتی ہے, گرمی میں مانگ رہی ہے, تو گرمی میں کھڑی ہے, چڑھ کر پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے, چڑھ کر ٹکی پیک بسکٹ کا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا, چڑھ کر کہا مانگتی کیوں ہو, پھر دے بھی دیا. مت کریں گے, مسکرا کر دیں. دے رہے ہیں تو مسکرا کر دیں, نہیں دے رہے تو مسکرا کر انکار کریں. مسکرائیں. کیا معلوم آپ کا مسکرانا اس کا پورا دن اچھا گزار دے. کسی انسان کی ایک مسکراہٹ, وہ جو آپ نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے صرف اس کو مسکرا کے کہا سوری میرے پاس والٹ نہیں ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اب آپ اس کر دیں سوری, بجائے اس سے کہ اب میڈم اپنا جو ہے وہ ونڈو نیچے نہیں کر رہی ہیں, اس کے ساتھ ازمپشن کے ساتھ کہ میرے پاس تو میرا پرس نہیں ہے یا والٹ نہیں ہے, آرام سے شیشہ نیچے کر رہے ہیں, مسکرا کر دیکھیں, اوکے سوری میرے پاس والٹ ہی نہیں ہے, ورنہ میں ضرور دیتی آپ کو. کیا ہوتا ہے ایک جملہ بولنے میں؟ اگر وہ سرور مل جائے اس انسان کو آپ کی مسکراہٹ اور مٹھاس سے, اس کو ایک چھوٹی سی امید مل جائے کہ زندگی میں اچھائی ابھی بھی موجود ہے, تو یہ بیوٹیفل لون ہے جو آپ نے اس انسان کو نہیں دیا, آپ نے اللہ رب العزت کو دیا, اور صرف اپنی مسکراہٹ سے دیا. آپ نے کسی کو وقت دیا تو ماتھے پہ بل ڈال کر نہیں دیا, آپ نے بلکہ اس پر احسان جتا کر نہیں کیا, آپ نے مسکراہٹ کے ساتھ کیا. اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں, دن رات کرتے ہیں, کیوں چڑ چڑ کر کرتے ہیں؟ مسکراتے ہوئے نہیں کر سکتے؟ پیار محبت سے نہیں کر سکتے؟ ایک احساس کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ بھائی خوشی خوشی کر رہی ہوں, پیار سے کر رہی ہوں, اور اس طرح سے کر رہی ہوں کہ سامنے والے کو لگے کہ بھائی ہاں واقعی انہوں نے میرے لیے کیا. ہمارے کلاسیکل اسکالرز میں الفدیل جو آتے ہیں, وہ جب کسی غریب کو صدقہ دیا کرتے تھے یا جب کسی سائل کی مدد کیا کرتے تھے, تو ان کے شاگرد کہتے ہیں ہمیشہ اس کو پہلے ہگ کرتے تھے اور پھر اس کے ہاتھ میں پیسے رکھتے تھے, اور اس کو یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ آپ کے ذریعے مجھے حسنات مل رہی ہیں, میرا آنر ہے, میں اس قابل ہوں کہ میری وجہ سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے. اس چیز کو, اس قرض حسنہ کو ایسے کیوں نہیں لیتے؟ اگر اللہ نے آپ کو کسی کے لیے سورس آف سٹریس ریلیف بنایا ہے, اگر آپ نے آپ کے لیے کوئی کمفرٹ کا ذریعہ بن گیا ہے, that's a beautiful honor. اس پر آپ کو جینوینلی ہیپی ہونا چاہیے, اور یہ ہے وہ سرور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈائریکٹلی بہت نوازتا ہے. یہ رسول اللہ کی سنت ہے, ہمارا دین کہہ رہا ہے قرض حسنہ ہے. ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر اس طرح کہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی سیلیبریشن, کسی پارٹی سے آ رہے ہیں. سچ a pleasant mood, اتنے pleasant mood میں گھر میں آتے تھے, خوشی خوشی گھر میں آتے تھے. یہ ہے دین والوں کا کام, کہ دین والے جب گھر میں داخل ہوں اتنے پلیزنٹ اپنے جسچرز کے ساتھ آئیں کہ ان سب کو لگے کہ آپ بہت اچھی جگہ سے واپس آ رہی ہیں. اور اللہ کے رسول کہاں سے واپس آتے تھے؟ جھگڑوں کو سالو کر کے آتے تھے. قریش مکہ کے وہ سب چالیں اور ارادے سن کر آتے تھے جس سے آپ ہرٹ ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پڑھا کر آتے تھے, غلاموں کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر آتے تھے. آپ اپنے منافقین کے مدینہ کے معاشرے میں منافقین کی پلاٹس کو سن کر دیکھ کر دکھ کے ساتھ, اس پوری کیفیت کے ساتھ اپنے گھر میں آتے تھے. the moment he entered in the house, وہ فرح کے ساتھ داخل ہوتے تھے, خوشی کے ساتھ داخل ہوتے تھے. ہم اپنا حال دیکھ لیں, کیا دیں گے اللہ کو قرض حسنہ؟ ہم مال دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی. what kind of a قرض حسنہ we are giving؟ دیندار بن کر بیٹھے نا ہم سب لوگ انکلوڈنگ می, دیندار بنے ہوئے نا. ہم گھروں میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ سارا دن گھر سے باہر کام کرنے کے بعد, دین کی خدمت کرنے کے بعد, کوٹ اینڈ کوٹ دین کی خدمت کرنے کے بعد ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں. گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کب آئیں گے, مسکرا کے آپ کو دیکھتے ہیں, اور آپ کے ماتھے کے بل ہیں جو لگتا ہے کہ جیسے ایلفی سے بالکل چپک گئے ہیں, ہلنے کا نام نہیں لے رہے. اور پھر آپ اپنے ایک فیشل ایکسپریشن سے اس گھر کی ایسی ٹون سیٹ کرتے ہیں کہ پھر بعد میں آپ روئیں کہ میرے گھر والوں کو میرا دین کا پڑھنا پڑھانا پسند نہیں ہے. Because we are not depicting what actually deen is.
we are not absorbing what actual تعلیمات are. ہمارا بالکل فوکس آؤٹ ہے، پرائرٹیز آف ہیں. تو اب کیا کریں؟ روئیں بیٹھ کے؟ پریشان ہوں؟ کیا کریں؟ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں؟ ناٹ ایٹ آل. آج پتہ چل گیا، آج پتہ چل گیا قرض حسنہ کا ایک بالکل ڈفرینٹ ایسپیکٹ. پکڑ لیں، میتھڈالوجی آج سے اپنا لیں. آپ کے قرض حسنہ کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے اپنے ہیں، آپ کے اپنے، جن کو آپ اپنا کہتے ہیں. جس کو میں اپنا کہتی ہوں، میں اس کو ہرٹ کر سکتی ہوں. اپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پارٹ آف یو. دس از اپنا ان اردو لینگویج. وہ آپ کا اپنا ہے. ہی اور شی از پارٹ آف یو. جو اپنا ہے، میں اس کی خدمت کو اگنور کیسے کر سکتی ہوں؟ تو یہ قرض حسنہ کے سب سے پہلے حقدار ہمارے اپنے ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم سورۃ المزمل کے اس چوتھے حکم سے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا پر عمل کرتے ہوئے اس سرور کی کیفیت کو بانٹنے والے بن جائیں گے. اور آپ سرور کیسے بانٹتے ہیں؟ گانا نہیں گانا شروع کر دیتے، آپ ان کے سامنے فلوٹ پکڑ کے بانسری نہیں بجانے لگ جاتے کہ آپ کے یہاں بڑا سرور بانٹ رہے ہیں. This is a different capacity of سرور in Arabic language. It's a joy of the heart. کسی کے دل کو سکون دے دیتے ہیں، کسی کو انٹرنل پیس دے دیتے ہیں، کسی کو پیس آف مائنڈ دے دیتے ہیں، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہیں. صرف کسی کو آپ کی پریزنس سے ایک کیفیت ایسی محسوس ہوتی ہے کہ اس کو اپنی زندگی بوجھ نہیں لگتی. This is قرض حسنہ of simple practical form. Moving forward on the fifth حکم، جو کہ آپ کو ایک طرح سے سورۃ مزمل میں ایک فریز کی شکل میں ملتا ہے، جو ہمارا ففتھ پوائنٹ ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی تم خیر اپنے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یقین رکھنا وہ ضرور خیر تم کو ملے گی اللہ کے پاس. یعنی وہ اللہ تم کو بہترین طریقے سے اس کو واپس کرے گا. ہوا خیرن و اعظم اجرا، بڑھا چڑھا کر آپ کو بہترین طریقے سے آپ کی نیکیوں کو لوٹائے گا. تو جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کے ساتھ، ہیوج ریوارڈ کے ساتھ واپس پالو گے. یہ وہ آیت کا حصہ ہے، آیت 20 کا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی ترغیب ہے. لیکن ترغیب تو اس بات میں بھی تھی کہ میں مسلمان کے دل میں ایک سرور کی کیفیت پیدا کر دوں. ہمیں انسینٹیو دیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سرور کی کیفیت کو ڈیولپ کرنے والے بنیں. خدمت ہوگی تو سرور خود ہی دیں گے. جب ہم اپنے آپ کو پیچھے اور سامنے والے کو آگے رکھیں گے، جب سامنے والے کے شوز میں کھڑے ہوں گے، کانسٹنٹلی ہم ایک دوسرے کی پوزیشن کو سمجھیں گے، آٹومیٹیکلی سروس کا اور خدمت کا اینگل آ جائے گا. تو وہ بھی ترغیب تھی، اور اب یہ بھی ترغیب ہے. اور یہ ترغیب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو نیکی آگے بھیجو گے میں اس کو بہترین کیپیسٹی میں بڑھا کر تم کو عطا کروں گا اور بے تحاشا عطا کروں گا. دو اصطلاحات آپ نے اپنے اسلامک ٹریڈیشن کے اندر کانسٹنٹلی سنی ہیں، ترغیب و ترہیب. یعنی کہ جب انسان کو انسینٹیو دیا جاتا ہے، انکریجمنٹ دیا جاتا ہے تو وہ ترغیب ہوتی ہے، اور جب ڈراوا دیا جاتا ہے تو وہ ترہیب ہوتی ہے. جہنم کی بات آئے گی تو ترہیب ہو جائے گی. اب وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یہ کہنے کی ضرورت کیوں تھی؟ اتنی بڑی بڑی نیکیاں بتا دیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آگے تہجد بھی تو جاری ہے، اقیم الصلاۃ 5 وقت کی نماز بھی تو جاری ہے، زکوٰۃ بھی تو جاری ہے، قرض حسنہ کسی کے دل کو سرور دینے والا اینگل بھی تو جا رہا ہے. تو قرض حسنہ بھی چلا گیا. اب یہ ففتھ پوائنٹ کے اوپر یہ دوبارہ سے ایمفیسس کیوں کیا کہ جو نیکی کرو گے وہ آگے جائے گی. اس لیے کہ تہجد ہو یا 5 وقت کی نماز ہو یا سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا قرض حسنہ کا فورتھ اینگل سامنے رکھتے ہوئے انسانوں کی سروس ہو، خاص طور پر انسانوں میں اپنوں کی سروس ہو، بڑے صبر کے ساتھ آپ کو دوسرے کے دل میں سرور کبھی کبھی داخل کرنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ مسکرائیں گی اور بھی سامنے والے کے دل میں سرور آ جائے گا. کبھی سامنے والا اتنا اپنی تکلیف میں انگروسڈ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے اس ایک ویل میں سے، ڈسپیئر ویل میں سے باہر نکالنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے،
محبت چاہیے ہوتی ہے، خلوص چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو وہاں سے نکالیں، اور اگر مستقل اس کی زندگی میں سرور نہیں بھی شامل کر سکتے، 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹے کے لیے آپ اس کو وہ سرور کی کیفیت دے دیں. تو صبر آزما کام ہے. عبادات صبر مانگتی ہیں، مخلوق کی خدمت اور سروس صبر مانگتی ہے. جبھی 5th پوائنٹ پر آپ کو اور مجھے ترغیب دلا دی، جو نیکی کرو گے اللہ کے پاس اس کو بڑے ریوارڈ کے ساتھ پاؤ گے. انسان کو اس دنیا میں نیکیاں کرتے ہوئے تھکن ہوتی ہے. دس از کوائٹ نارمل. یہ دنیا مشکلات کا ایک سمندر ہے، صحیح ہے. یہاں پر نیکیاں کرتے ہوئے تھکن ہوگی، یہاں پر کبھی حالات آپ کو روٹین کی تھکاوٹ میں لے کر آئیں گے، اور کبھی کبھی تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ انسان خود کو گیدر کر کے کھڑا نہیں کر پاتا. اب ایسے میں ہم کمزور انسانوں کو اللہ کی طرف ہمت کے ساتھ واپس لانے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیات دی ہیں. ان آیات کو ترغیب کی آیات کہتے ہیں، جس میں کانسٹنٹ قرآن انکریجمنٹ کرتا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہو گیا ترغیب، اور ترہیب میں جہنم کا ذکر آتا ہے یا وارننگز آتی ہیں. تو اب ترغیب کا انداز ہے 5th پوائنٹ کے اوپر. ترغیب مجھے کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ میں تھکوں گی نیکیاں کرتے کرتے. تہجد پڑھتے ہوئے بھی آپ تھک جائیں گی، اور باقی نیکیوں کرتے ہوئے بھی آپ تھک جائیں گی. Now listen this concept. Again, it's a very deep philosophical concept, but I will try my level best to make it easy for you. امام ابن القیم مدارج سالکین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب تک آدم علیہ السلام کو روح نہیں ملی تھی، آدم علیہ السلام بس ایک جسم تھے، اور the moment ونفخت فیہ من روحی، آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی، تو یہ روح کا پھونکے جانا آدم علیہ السلام کے مقام کو بلند کرنے کا ذریعہ بنا. اور پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو. یعنی وہ انسان جو ورتھ لیس فلیش تھا، صرف روح کے آنے سے لمحہ بھر میں سیکرڈ بھی ہو گیا، آنرڈ بھی ہو گیا، فرشتوں سے سجدہ بھی کرایا گیا. یہی پوائنٹ، اس روح کو گرو کرتے ہوئے آپ جب نیکی کے درجے پہ لانے لگ جاتی ہیں، جب آپ اس روح کو فیول کرتی ہیں نیکی سے، آپ اپنی نیکیوں میں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور آپ اپنے درجات میں اللہ کے قریب، اللہ کے ایک مقربین میں سے، اللہ کی پسندیدہ میں سے ہو رہی ہوتی ہیں. یہ نیکیوں میں بڑھنا، اس کا ایک انٹرنل ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ باہر کے حالات نہیں بدلیں گے، لوگ بھی نہیں بدلیں گے. آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ سامنے والے کو سرور دینے کی کوشش کر رہی ہیں، یو آر گیونگ یور بیسٹ، تو اب سامنے والا بھی بہت جلدی اس کیپیسٹی میں آ جائے گا آپ کا اپنا، وہ بھی آپ کو سرور دے گا. It will not happen every time. In fact, it will not happen most of the time. آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ سرور دیں گی، سامنے والا ابھی ہدایت اور اللہ کی محبت میں اس لیول تک نہیں پہنچا. That person will give you tough time. And when that person will give you tough time, then how you will keep yourself persistent on your neki ki grounds? How you will keep yourself on the righteous grounds? Then you need targheeb of Quran to keep yourself firm and consistent on your nekiyan. پھر آپ کو ترغیب چاہیے قرآن سے، بیکاز نیکی کا انسینٹیو از آل انٹرنل. یہ باہر نہیں ہوتا نیکی کا انسینٹیو، یہ اندر سے اٹھتا ہے. میں اچھی بنوں، میں صبر کروں، میں محبتیں بانٹوں، میں سرور دینے والی بن جاؤں، میں ایک دوسرے کے احساس کے ساتھ اعلیٰ ظرفی اڈاپٹ کروں. دس از آل مجاہدۃ النفس، دس از آل انٹرنل، دس از آل مائنڈ گیم. تھکوں لیکن نیکی کا راستہ نہیں چھوڑوں، گروں لیکن پھر کھڑی ہو جاؤں. یہ ترغیب ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. اور یہی ترغیب صحابہ کو مکی دور میں اللہ سکھانا چاہ رہا تھا. یہی ترغیب اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو 21st سینچری میں سکھانا چاہ رہے ہیں. دس از ایلیویٹڈ پرسوٹ. اور جو ہمت والے ہوتے ہیں، اولو الہمہ، ہمت والے ہوتے ہیں، وہی مشکل حالات میں رہنے کے باوجود، مشکلات میں سراؤنڈڈ ہونے کے باوجود نیکی کا راستہ نہیں چھوڑتے. تھکاوٹ کے باوجود اپنے نیکی کے مقام کو اڈاپٹ کرنا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے
اس نیکی کا کلائمیکس کیا ہے؟ ہوا خیرن و اعظم اجرا. جب میں اپنے رب کے پاس جاؤں گی تو مجھے ان نیکیوں کے پہاڑ کا کلائمیکس نظر آئے گا. تو ترغیب ہے نا، 5th پوائنٹ پر کانسٹنٹ ترغیب ہے. اور قرآن ہمیں نیکی کے اجر پر فوکس کراتا ہے. جب نیکی کر رہے ہو اس انسان پر فوکس نہیں کرنا جس کے لیے کر رہے ہو، جس کے سامنے کھڑے ہو کر ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہو، جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہو جو کہ ریٹرن میں تم سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا. تمہارا فوکس وہ انسان نہیں ہے، تمہارا فوکس ہوا خیرن و اعظم اجرا ہے. And this feeling is all internal. You cannot quantify it. آپ میں سے کسی نے اگر ہائکنگ کی ہے، پہاڑ کے اوپر آپ چڑھے ہیں، آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے جب آپ ہائکنگ شروع کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے کلومیٹرز اوپر جانا ہے. اٹس اے ورٹیکل ہائٹ، فائن. اٹس ناٹ اے ایزی کلائم، اٹس ویری انکمفرٹیبل کلائم. اٹس اے انکمفرٹیبل کلائم. شوق میں انسان کرتا ہے. اٹس آل اباؤٹ یور انٹرنل شوق جو آپ کو پہاڑ پر چڑھانے کے لیے آگے لے کر جاتا ہے. بٹ جب آپ چڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کتنے مائلز اوپر جانا ہے تو ٹاپ آئے گا. انسینٹیو کیا ہوتا ہے؟ انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ جب میں ٹاپ پر پہنچوں گی تو جو سین مجھے نظر آئے گا اس ہائکنگ کے بعد، اس محنت کے بعد، وہ اتنا خوبصورت ایکسپیرینس ہوگا کہ یہ ڈیفیکلٹ کلائمب میں بھول جاؤں گی. ایسے میں آپ آدھے پہاڑ پر چڑھ جاتی ہیں ہائکنگ کرتے ہوئے اور آپ تھک جاتی ہیں بیکاز اٹس این uncomfortable climb just related with your life. it's an analogy. آپ آدھے پہاڑ پر تھک جاتی ہیں اور آپ پھر بھی اوپر جانا چاہتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک مینٹل اسٹرینتھ دیتی ہیں، انٹرنل اسٹرینتھ دیتی ہیں بائی برنگنگ یور سیلف آن این امیجنیشن. اوپر پہنچ کر ویو کیسا ہوگا، کتنے مائلز رہ گئے ہیں، کتنے اسٹیپس رہ گئے ہیں، کتنے کلومیٹرز رہ گئے ہیں. سو یہ جو آپ انٹرنلی اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، پیشن اکٹھا کرتے ہیں، دوبارہ اپنی باقی ہائکنگ کنٹینیو کرتے ہیں، دس از یور مینٹل اسٹرینتھ. اور اپنے مشکل حالات اور مشکل خاندان اور مشکل زندگی میں وما تقدموا لانفسکم سے ترغیب لینے کے لیے دس از the same energy which we required, mental strength, because your mental strength helps to overcome your physical fatigue. اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا آپ اپنے مینٹل سٹریس کا علاج کرنے کے راستے پر چل پڑیں گے. Your mental strength helps to overcome your physical fatigue. کیوں اور یہ آپ کو یہ مینٹل اسٹرینتھ کیوں چاہیے، تھک کیوں رہے ہیں؟ بیکاز آپ کا انکمفرٹیبل کلائمب ہے، لیکن اکمپلشمنٹ کا احساس آپ کو محنت پر قائم رکھتا ہے. میری اکمپلشمنٹ نیکیوں کی کیا ہے؟ پہاڑ پر چڑھنے والے کی، ہائکنگ کرنے والے کی اکمپلشمنٹ وہ سین ہے جو اس نے ٹاپ پر جا کر لینا ہے. میری اور آپ کی اکمپلشمنٹ کیا ہے؟ ہم کیوں نیکیاں کرتے رہیں؟ جنت از مائی اکمپلشمنٹ، دیدار رب از مائی اکمپلشمنٹ، کمپینینشپ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از مائی اکمپلشمنٹ، جنت الفردوس میں پہنچ جانا از مائی اکمپلشمنٹ، میزان میں میری نیکیوں کا بھاری ہو جانا از مائی اکمپلشمنٹ، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل جانا از مائی اکمپلشمنٹ، صراط کو کامیابی کے ساتھ کراس کر جانا از مائی اکمپلشمنٹ. وبالآخرۃ ہم یوقنون. ہم تو وہ مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان سین پر اتنا گہرا یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اس دنیا کی مشکلات میں نیکی کے راستے سے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی وجہ ملتی نہیں ہے، بیکاز آخرت سرٹنٹی پر ہوتی ہے. اور آخرت سرٹنٹی پر کیوں ہے؟ اللہ رسول سے محبت ہے نا. ان کی بات کو میں ایسے مانتی ہوں جیسے اس سے الگ بات کوئی بھی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں ملے گا اجر اور عظیم ملے گا، خیرن و اعظم اجرا. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، میرا ایمان ہے. یہ دو سورس قرآن اور اللہ کہتا ہے، قرآن اور رسول اللہ کہتے ہیں تو بس اب مجھے کنفرم افرمیشنز. اس کے مقابلے میں مجھے کوئی انسٹاگرام کی تصویر دکھا کر بھی کہہ دے کہ یہ ہے جو تمہیں ملے گا، میں نہیں مانوں گی اس کو. میرا ایمان اپنے رسول اور اپنے اللہ کی بات پر ہے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جنت الفردوس کی تصویر امیجنیشن سے اور غیب پر یقین سے دکھائی ہے. تو یہ کیفیت، یہ پیشن رب کے کلام سے جڑے رہنے سے نصیب ہوتا ہے کہ آپ اس کیپیسٹی پر آ جائیں کہ آپ اپنے آپ کو نیکیوں پر مشکلات کے باوجود جما کر رکھیں. جیسے بالکل آدم علیہ السلام فلیش تھے، روح ملی، مقام بڑھ گیا. اسی طرح سے ہم انسان نیکیاں کرتے ہیں، مقام مل جاتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام صرف فلیش تھے اور روح سے ان کو اہمیت اور سیکرڈنس ملی،
سورت نحل کی آیت 78 کے مطابق ہم جب پیدا ہوتے ہیں نا، ہم بھی بالکل ایسے ہی گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتے ہیں. کیا کہتی ہے سورہ نحل کی آیت 78؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہارے رب نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، وومس سے نکالا. لا تعلمون شیئا، کوئی تمہارے پاس علم نہیں تھا، تم تو کچھ جانتے نہیں تھے. لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. پھر وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں عقل آتی گئی، جس نے اپنی عقل کو وحی سے جوڑ لیا، انسان اتنا ورتھ وائل بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا. اینڈ دس از آر ٹیسٹ. جتنا شعور آتا جائے اتنا میں اس کو وحی سے جوڑتی جاؤں، یہ کامیابی ہے. اسی میں ہم وما تقدموا لانفسکم کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں. یاد رکھیں، وحی سے جڑنا آپ کو اس انکمفرٹیبل کلائم پر ثابت قدم رکھ سکتا ہے. ادروائز انسان کی ڈیفالٹ پوزیشن خواہشات کو فالو کرنا ہے، اس لیے کہ اس کی پیدائش جسم پر ہوئی ہے. روح کو عقل کے ساتھ شعور آنا شروع ہوتا ہے. تو روح کو، فطرت کو وحی کے ساتھ جوڑنے کی ترغیب ہے اصل میں اس آیت کے اندر. نیکیوں کو اڈاپٹ کرنے کا انسینٹیو ہے. علم سے جڑ جاؤ، قوت علمیہ ڈیولپ کر لو، قوت علمیہ کو قوت عملیہ سے کنیکٹ کر دو. اور جب تک یہ دونوں کا بیلنس نہیں بنے گا، قوت علم اور قوت عمل کا، آپ اور میں ہوا خیرن و اعظم اجرا تک نہیں آ سکیں گے. ول پاور چاہیے، محنت چاہیے، اللہ رب العزت سے لنک چاہیے، اور قرآن کی آیات میں جو ترغیب ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں. آج کے بعد علم سے ایسے جڑ جائیں کہ علم آپ کو زندگی کی مشکلات میں اس انکمفرٹیبل کلائم کے اوپر ورٹیکل پوزیشن میں صراط مستقیم پر چلاتا رہے. آپ نیکیوں میں آگے بڑھیں کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو سیکریٹنس اور آنر دینا ہے نیکیوں سے. آپ پیچھے مڑ کر گناہوں کی طرف نہ دیکھیں. This was the 5th point. 6th and the final point of Surat Muzammil ayat 20. وَاسْتَغْفِرُ اللہ سے بخشش مانگو. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سورت کے آخر میں آیت 20 کا لاسٹ حکم وَاسْتَغْفِرُ اللہ، استغفار کرو. استغفار کا کانسیپٹ دے دیا. کئی اینگل سے ہم استغفار کے اوپر پہلے بھی بات کر چکے ہیں. آئی ایم شیور آپ لوگوں کو استغفار کے بارے میں بہت کچھ آتا ہے، بٹ آئی ول ڈسکس ٹوڈے دس پوائنٹ ان ون پرسپیکٹو اونلی. اگین آپ کو ویری پریکٹیکل پرسپیکٹو جو آج سے آپ کو فائدہ دے گا. زیادہ تر ہم کیونکہ مستقل اپنی زندگی کی مشکلات کی بات کر رہے ہیں، اور کیونکہ سورت مزمل کی تھیم میں نے یہی بنائی تھی، دیٹ فرام مینٹلی فرجائل ٹو مینٹلی اسٹرانگ. اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جس نے اس صورت کو مکمل میرے ساتھ سنا ہے، آپ کو اپنی وہ فرجائل اسٹیٹ ٹرانسفارمیشن سے گزرتے ہوئے اپنی اسٹرینتھنڈ اسٹیٹ کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی ہوگی. اگر ابھی تک نہیں آئی، اٹس اوکے. دعا کریں. اللہ کا کلام دل میں جگہ بناتا ہے، اللہ کا کلام دل میں ایبزارب ہوتا ہے، اللہ کا کلام اسٹرینتھ دیتا ہے. سو وی ہیو ٹو کم فرام آور مینٹلی فرجائل اسٹیٹ ٹو اے اسٹرینتھنڈ اسٹیٹ انشاءاللہ. اسی پوائنٹ آف ویو کو، اسی تھیم کو سامنے رکھتے ہوئے آئی ایم ڈیفائننگ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. زیادہ تر زندگی میں جب ہم انسانوں کے حالات مشکل ہوتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے، تو یا تو ایکسٹرنلی یا انٹرنلی ایک ڈیبیٹ چل جاتی ہے انسان کے اندر. وہ یہ کہ یہ جو مشکل ہے، کیا یہ اللہ کی طرف سے میرے درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ ہے؟ کیا یہ ریوارڈ ہے یا یہ سزا ہے؟ ہاؤ ون کین کانٹیکسچولائز دس تھنگ کہ جو مشکل کی شکل میں میرے اوپر آیا ہے، یہ ہے کیا اصل میں؟ اس طرح کا معاملہ ڈیبیٹ سے نہیں، ہولسٹک علم سے سمجھا جا سکتا ہے. اور جب ہم استغفار کی بات کرتے ہیں تو یہ دو آپ کے جو کانسیپٹ ہیں کہ جو مشکل آئی ہے وہ ریوارڈ ہے یا وہ پنشمنٹ ہے، استغفار کے کانسیپٹ سے آپ کو کلیئرٹی مل جاتی ہے. دیر آر ٹو تھنگس ود ان استغفار. نمبر 1، اللہ نے کہا ہے نا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ. سوچیں صحابہ کے زندگی کے ٹرموائلز اور جو آگے ان کو مشکلات فیس کرنی تھیں. سوچیں ان ساری مشکل حالات میں، ان کٹھن حالات میں، ان دل دہلا دینے والے حالات میں، ان سخت آزمائشوں کے حالات میں جہاں مسلمانوں نے کیا کچھ مظالم اپنے اوپر نہیں برداشت کیے.
اللہ نے کہا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، استغفار کرو. استغفار میں دو چیزیں ہوتی ہیں. Besides all other definition of استغفار, I am going to focus right now on just two things. استغفار مشکلات دور کرنے کا سبب ہوتے ہیں. یعنی آن اے پریونٹیو میجر، اگر میں ابھی سے استغفار کرنا شروع کر دوں گی تو جو کل نصیب میں مشکل ہوگی، استغفار سے مجھے وہ شاید نہیں ملے گی. قرآن نے یہ بات کئی اینگل سے مینشن کی ہے کہ استغفار جب انسان کرتا ہے تو وہ مشکل آزمائش پریشانی سے پروٹیکٹ کر لیا جاتا ہے. ہم مستغفرون، مومنین کیوں مشکلات سے اکثر و بیشتر بچا بھی لیے جاتے ہیں؟ بیکاز وہ کانسٹنٹ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. سو نمبر 1 استغفار کا کانسیپٹ اللہ بتانا چاہ رہا ہے، استغفار کرتے رہو. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، ابھی سے کرنا شروع کر دو. although اگر تمہیں مشکل نہیں بھی نظر آ رہی، ابھی سے استغفار کرو، بیکاز یہ پریونٹیو میجر ہے. یہ دور سے ہی پہرے بٹھا دیتی ہے استغفار، اور مشکل کو تم تک نہیں آنے دیتی. دا سیکنڈ پارٹ آف استغفار، استغفار نہ صرف یہ کہ مشکل کے لیے پریونٹیو میجر ہے، جب آپ مشکل میں آ جاتے ہیں when you are in the middle of your problem، یہ مشکل سے نکالنے کا، ریلیف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو کنسسٹنسی سے اپنے اوپر لازم کر لے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، تو اللہ اس کے لیے ہر تنگ راستے سے، ہر تکلیف دینے والے راستے سے، ہر مشکل راستے سے باہر آنے کا راستہ بنا لیتا ہے. استغفار will pull you out from your anxieties and from your issues and from your shortcomings and from your difficulties. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں استغفار میں، پریونٹیو میجر بھی دیتی ہے، اور مشکل آ جائے تو اس کو دور کرنے کا، کیوریٹیو میجر، علاج کرنے کا، اس کو ریلیف کرنے کا بھی امپیکٹ رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح شام کی دعاؤں میں سید الاستغفار سکھائی ہے. And the ahadith related to سید الاستغفار they define the fact کہ جس انسان نے صبح یہ سید الاستغفار پڑھی، obviously the پڑھنا with the obediency of رب in your day time، اس کے ساتھ coupled ہے with the steric sign. جس نے اس دعا کو صبح پڑھا، اگر اس کو موت آ گئی تو وہ جنت میں جائے گا. جس نے اس کو شام میں پڑھا، اگر اس کو رات میں موت آ گئی تو وہ جنت میں جائے گا. And this سید الاستغفار is available انٹرنیٹ پر، گوگل پر، کتابوں میں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. This is سید الاستغفار. اللہ کو استغفار پسند ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ آدم کی اولاد میں ہر انسان گناہ کرے گا. ترمذی میں حدیث آتی ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سب آدم کی اولاد خطا کار ہے. بہترین کون ہے؟ جو توبہ کر لیتے ہیں. بہترین وہ ہیں جو توبہ استغفار کر لیتے ہیں. سورت مزمل سے آپ محبت بھرے سبق سیکھ رہے ہیں، آپ نے اب تک سیکھے ہیں محبت بھرے سبق. سورت مزمل سے محبت بھرے دین میں آگے بڑھنے کے سبق لینے کے باوجود کتنے انسینٹیو ہم نے اب تک لیے ہیں ان لاسٹ دیز 29 days الحمدللہ. اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم کنزیکٹیو 29 days میں نے کیا ہے، ورنہ میں اکثر سنڈیز کو آف کر دیتی تھی. کنزیکٹیو 29 days سورت المزمل سے اللہ کی محبت کے سبق ہم نے لیے ہیں، عبادت کے انسینٹیو لیے ہیں، رب کے راستے پر استقامت اختیار کرنے کی نصیحتیں لی ہیں. اس کے باوجود just tell me one thing، کیا آئندہ بھی کبھی اس سب علم کے باوجود ہم سے گناہ ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. میں انسان ہوں، میرا پاؤں سلپ کر سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. گناہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، توبہ نہ کرنا از اے ہیوج پرابلم. ورنہ اللہ نے تو انسان کو تخلیق ایسے کیا ہے کہ وہ گناہ کرے گا. انفیکٹ انسان کا ڈیزائن ہے ایسا کہ وہ گناہ کرتا ہے، اور اللہ نے انسان کو ایک ڈیزائن اور دیا ہے گناہ کرنے کے ساتھ. وہ ڈیزائن یہ دیا ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ پراپرلی گناہ کرنے کے بعد اس کو ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. سوری بولنا آتا ہے اس کو،
ریگریٹ ہے اس کے اندر، ندامت اور شرمندگی آتی ہے. ان دو میں بڑا فرق ہے، ان دو میں بڑا فرق ہے. یہ کہنا کہ اللہ نے انسان کو گناہ کے لیے پیدا کیا ہے، اگر میں صرف یہ کہوں میں انکمپلیٹ بات کرتی ہوں. ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان گناہ کریں گے، بٹ میں یہ نہیں کہہ سکتی اسلام پر بلیم کر کے کہ اللہ نے انسان کو گناہ کے لیے پیدا کیا ہے. نہیں، وہ تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. Just take Islam in its holistic form and it's a beautiful balanced form. یہ جملہ کبھی مت کہیں کہ اللہ نے انسان کو گناہ کے لیے پیدا کیا. نہیں نہیں، اللہ نے انسان میں ڈیزائن رکھا ہے کہ وہ گناہ کر جاتا ہے، بٹ سائملٹینیسلی اسی فطرت کا حصہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس گناہ کو ڈیل کرنے کی صلاحیت دی ہے. ریگریٹ، ندامت، شرمندگی، استغفار، توبہ، سوری بولنے کی کیپیسٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے جو استغفار ڈیویلپ کرتی ہے. Sinfulness is my part. Listen carefully. Sinfulness is part of our humanity. Forgiveness is Allah's attribute. This is a beautiful blend. This is a beautiful combination. ہاں میں لائف سٹائل کے طور پر گناہ نہیں کروں گی، لیکن یہ دو پیر رہیں. انسان اپنی سیلف سنفلنس کو ایکنالج کر لے، انٹینشنلی گناہ نہ کرے، پاؤں سلپ کر جائے، اور جب گناہ پاؤں سلپ کرنے پر ہو جائے فوراً اللہ کی شان غفاری کی طرف پلٹے. So this is a beautiful combination. Sinfulness is a part of humanity and forgiveness is Allah's attribute. جب انسان معافی مانگتا ہے درجات میں اپنے آپ کو اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبت کرتا ہے مستغفرین سے، توابین سے. صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، اللہ تم کو لے جائے گا، یعنی تمہیں ختم کر دے گا. وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اور اللہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا. يُذْنِبُونَ، وہ گناہ کریں گے. فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے استغفار کریں گے. فَيَغْفِرُ لَهُمْ، اور اللہ ان کو بخش دے گا. تو یہ کانسیپٹ کیا آپ کے سامنے آ رہا ہے؟ آپ کو اللہ کی محبت الفاظ کے اندر سپل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، یا آ رہی ہے؟ اس پوری سورت المزمل اور اس کے کنکلوڈنگ ریمارکس نے میرے سامنے تو ایک چیز رکھی ہے، دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فیلئر ان اسلام فار اے بلیور. مسلمان کبھی ہار نہیں سکتا، یا مسلمان کبھی فیل نہیں ہو سکتا، یا ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جو مجھے پرماننٹلی اللہ کی محبت سے ڈسکوالیفائی کر دے، بیکاز آئی ہیو دا کانسیپٹ آف استغفار. ایز لانگ ایز انسان استغفار کرتا ہے، میرا کوئی عمل مجھے اللہ کی محبت سے ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. اور رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ انسان گناہ کے بعد جب معافی مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. 3 چیزیں بتاؤں گی. جب آپ گناہ کرتے ہیں اور آپ استغفار کرتے ہیں تو 3 چیزیں آپ کو ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ جو گناہ کرنے سے دل پر ایک بلیک سپاٹ آ جاتا ہے، غور سے سنیے گا، حدیث کے الفاظ کے مطابق وہ پالش کر دیا جاتا ہے. وہ جو گناہ کیا میں نے اور میرے دل پر بلیک سپاٹ آ گیا، استغفار کرنے سے وہ ریموو نہیں ہوا. آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیں اس کانسیپٹ کو پڑھنے کے بعد. اٹس اے ریئل لو آف اللہ. کوئی ہم سے ایسی محبت نہیں کر سکتا، کوئی مخلوق ہم سے ایسی محبت نہیں کر سکتی جو محبت خالق ہم سے کرتا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں دل پر ایک سپاٹ بلیک دھبا آ جاتا ہے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہم سوری بولتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس بلیک سپاٹ کو پالش کر دیتا ہے. پاور دیکھیں آپ نے اللہ کی، چمکا دیتا ہے اس کو. کیا مطلب ہے؟ وہی جگہ جہاں گناہ تھا وہاں نیکی لکھ دی جاتی ہے. So number 1 فائدہ of استغفار for me to keep all the time in my mind. سیئہ کو حسنہ میں استغفار کنورٹ کر دیتی ہے. وہ میرا رب ایسا ہے پھر انتظار نہیں کرتا ہے کہ اچھا اس نے معافی مانگ لیا اب اس کو دیکھتا ہوں نیکی کب کرتی ہے. نہیں، then and there میرے گناہ کو نیکی میں کنورٹ کر دیتا ہے. استغفار کا انعام نمبر 1،
استغفار کا انعام نمبر 2، اللہ اپنی محبت دیتا ہے ایسے انسان کو جو کثرت سے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، مستغفرین ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جتنی مرتبہ آپ توبہ کرتے ہیں اتنی مرتبہ آپ اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت میں اپنے پچھلے سٹیشن سے اور اوپر ایلیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ہر مرتبہ گناہ کا احساس اور ہر مرتبہ اس گناہ کے احساس پر توبہ آپ کے رتبے کو ایلیویٹ کرتی ہے۔ جب انسان گناہوں پر استغفار کو سیکھ لیتا ہے، انعام نمبر 3، آپ فرشتوں سے اوپر اپنی رینکنگ میں چلے جاتے ہیں۔ امام ابن القیم نے اپنی کتاب میں لکھا، شیطان کو بہت خوشی ہوئی تھی جب اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا اور آدم علیہ السلام نے اس کی باتوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر لی تھی۔ شیطان کو بہت خوشی ہوئی تھی، پر امام ابن القیم نے لکھا کہ he did not realize کہ جب ڈائیور غوطہ لگانے والا سمندر کے ڈیپتھ میں جاتا ہے تو وہ وہاں سے جیمز اور پرلز کو باٹم آف دا اوشن سے کلیکٹ کر کے آتا ہے، اینڈ وین ہی رائزز اپ اگین ونس اگین ہی رائزز ود اے نیو شائن۔ توبہ کر کے جب بندہ واپس اٹھتا ہے ایک نئے ایمان کے گلو کے ساتھ اٹھتا ہے۔ آدم علیہ السلام توبہ کرنے کے بعد اللہ کے زیادہ مقرب ہو گئے تھے۔ سیم واز دا کیس ود یونس علیہ السلام۔ غلطی ہوئی تھی، معافی مانگ لی تھی نا، اور سچی معافی مانگی تھی اور اللہ نے قبول کی تھی، تو اللہ نے کہا ہم نے اس کے درجات بلند کر دیا۔ سورہ قلم کی آیت 50 میں آتا ہے فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آزمائش آئی تھی یونس پہ، فَاجْتَبَا، آزمایا تھا، لیکن آزمائش پہ انہوں نے صبر کیا اور سوری بولا تو اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیا۔ This is a final concluding remarks for all of us۔ سورۃ مزمل کو مکمل کرتے ہوئے بھول جائیں ماضی میں کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، بھول جائیں ماضی میں کتنے گناہ ہوئے ہیں، بھول جائیں کہ ماضی میں کتنے بلنڈرز کیے ہیں، کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہیں، کتنوں کو ہرٹ کیا ہے، کتنوں کے حق مارے ہیں، کہاں کہاں اللہ کا حق مارا ہے، کہاں کہاں اللہ کے حکم کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، چاہے وہ جانے انجانے میں غلطیاں ہو گئیں۔ Just close the doors of the past۔ اور آج کے اس علم کی روشنی میں اپنے پریزنٹ اور فیوچر کو اللہ کی محبت اور اس کے رنگ اور اس کی شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ 6 پوائنٹس آیت نمبر 20 میں، تہجد فرض نہیں ہے، اللہ کی محبت میں پڑھنی ہے۔ فرض نماز اطاعت کے قدموں سے ادا کرتی رہنی ہے۔ مال کی برکت محسوس کرنے کے لیے ادائیگی زکوٰۃ کرنی ہے۔ رب کو خوبصورت قرض دینے کے لیے مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ زندگی تھکا دے تو رب کے اجر کی امید پر نیکی کی قدر کرنی ہے۔ غلطی کر کے گر جاؤں تو استغفار کی سیڑھی پر ہمت رکھنی ہے۔ This was the in-depth study of سورۃ مزمل۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس علم کو، ان محنتوں کو اور ان ساری ایفرٹس کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا یہ عمل جو ہم نے ان 29 دنوں میں کیا ہے، اللہ میزان میں یہ سب سے بھاری عمل آپ کی رحمتیں پانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمارے لیے ان سب دعاؤں کی قبولیت ہمارے سامنے زندگی میں لے آ جن کو گڑ گڑا کر ہم نے رمضان میں آپ سے مانگا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ رب السماوات والارض، سبحان رب العرش العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ الواحد الاحد الصمد،
اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، اللہ ہم آپ سے کامل ایمان کا سوال کرتے ہیں، وَيَقِينًا صَادِقًا، اللہ ہم آپ سے کنوکشن والا یقین مانگتے ہیں، وَرِزْقًا وَاسِعًا، اللہ ہر طرح کے رزق کی وسعت کا سوال کرتے ہیں، وَقَلْبًا خَاشِعًا، اللہ ہم آپ سے ڈرنے والا دل مانگتے ہیں، وَلِسَانًا ذَاکِرًا، اللہ ہم آپ سے ذکر والی زبان مانگتے ہیں، وَرِزْقًا حَلَالًا وَطَيِّبًا، اللہ رزق حلال کی آپ سے بھیک مانگتے ہیں، وَتَوْبَةً نَصُوحًا، اللہ آپ سے خالص توبہ کا سوال کرتے ہیں، وَتَوْبَةً قبل الموت، اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق مانگتے ہیں، وَرَاحَةً عِنْدَ الموت، موت کے وقت راحت کا سوال کرتے ہیں، وَرَاحَةً عِنْدَ الموت، اللہ ہماری محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، وَرَاحَةً عِنْدَ الموت، وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً بعد الموت، اللہ ہمیں موت کے بعد صحیح راحت، سکون اور مغفرت ایکسپیرینس کرا دے، وَعَفُوًا عِنْدَ الحساب، اللہ اکاؤنٹیبلٹی کے وقت بخشش دے دے، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، اللہ جنت کی کامیابی دے دے، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، اللہ آگ سے نجات سیلویشن دے دے، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ آگ سے ہماری گردنوں کو آزاد کر دے، ورقاب آبائنا و امہاتنا، اللہ ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف کر دے، وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا مِنَ النَّارِ، اللہ آگ سے ہمارے اسپاؤسز اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھ، یا حیو یا قیوم یا حنان، اللہ آپ تو موسٹ کیئرنگ ہے، یا حنان یا منان، اللہ آپ تو کانسٹنٹلی نعمتیں دینے والے ہیں، یا عزیز یا غفار یا ذو الجلال والاکرام، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا یا قریب یا مجیب، یا اللہ یا رحمن الدنیا والآخرہ، اللہم اغفر لنا ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم انا عبیدک بنو عبیدک بنو امائک نواسینا بیدک ماض فی حکمک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک، نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
اللہ ہمارے غموں کا علاج قرآن میں رکھ دے، اللہ ہمارے حزن کا علاج قرآن میں رکھ دے، اللہ ہماری پریشانیوں کا علاج قرآن میں رکھ دے۔ اللہم انا نسألک رضاک و جنتک، اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتے ہیں۔ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہ ہم آپ کی سختیوں سے اور سزاؤں سے اور آگ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ یا عزیز یا غفار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا وعبادتنا ودعاءنا یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم انصر اخواننا المسلمین فی کل مکان، اللہ تمام مسلمان جو جہاں پر ہیں ان کو بخش دے، ان کی حفاظت فرما، ان کو نصرت اور کامیابی عطا فرما۔ اللہم اصلح شباب المسلمین، اللہ مسلمان یوتھ کی اصلاح کر دے۔ اللہم اصلح شباب المسلمین، اللہم بارک لنا فی هذه الشہر الکریم شہر السیام، یا عزیز یا غفار، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، اللہم تقبل دعا، یا عزیز یا غفار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے، اللہ سب ماؤں کی آنکھوں کو ان کی اولاد کی طرف سے ٹھنڈا رکھیے، سب اسپاؤسز کو ان کے اسپاؤسز کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارا رمضان اور عبادتیں اور محنتیں قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر آپ میں سے کسی کو ان پورے 29 سیشنز میں کسی قسم کی کوئی ڈسکمفرٹ فیس کرنی پڑی یا کوئی بات آپ کو نامناسب لگی تو میں آپ سے ابھی اسی مقام پر اس کو تکمیل کرتے ہوئے معافی مانگتی ہوں۔ بہتر ہے کہ انسان ایک دوسرے سے دنیا میں معافی طلب کر لے بجائے اس کے کہ آخرت میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو درگزر کیجیے گا، میں شرمندہ ہوں، معاف کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔